अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ चैनल पे कुरान करीम की आज़ान तर्जुमा व तफसीर के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हमारे जो सबक है उसका आगाज़ आयत नंबर 163 से होगा। पारा नंबर 2, आयत नंबर 163, सूरत अल-बकरा। तो ये शुरू करते हैं। थोड़ी सी लंबी आयत है, तो इसको हम थोड़ा करके पढ़ते हैं। व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, और इलाहा तुम्हारा एक ही इलाहा है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, नहीं कोई इलाहा मगर वही जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। तो देखें, ये आयत तो छोटी है, इससे अगली थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इस आयत में बहुत बड़ा मफ़हूम है। और वो छोटी सी आयत में बहुत बड़ा मफ़हूम क्या है? तौहीद का। ठीक है, आप देखें पीछे से हम जब से हमने सूरत अल-बकरा शुरू की है, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ करवाया, फिर इंसानों के 3 ग्रुप्स बताए, फिर सारी इंसानियत को मुखातिब किया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का सारा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू किया, वो हमने पढ़ा। यहूद की कुछ आदात को बताया गया। अब ये सब बताकर अल्लाह ताला अब अमली पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? तौहीद। तौहीद जो है यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते हैं कि और कोई इलाहा नहीं सिवाय किसके? अल्लाह के। तो वही बात, व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, तुम्हारा इलाहा एक ही है। और वो इलाहा कौन है? जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। और इलाहा का मतलब समझ लेते हैं। इलाहा उसको कहते हैं जिसको देखकर अकल दंग रह जाए, इंसान मबहूत रह जाए। बिल्कुल अकल जैसे दंग रह जाती है, मबहूत रह जाती है, इसको कहते हैं इलाहा। तो यानी इलाहा ऐसा होता है, यानी ऐसी तरबियत हमारी की जा रही है कि आपका इलाहा कैसा होना चाहिए? जो जिसको देखकर अकल हैरान परेशान हो जाए, कोई उसका मुकाबला कर ही ना सकता हो। असल में इस्लाम का तो आपको पता है बुनियादी जो है सबक और बुनियाद ही तौहीद पर है। और इस्लाम जो है, याद रखें, वो दिल के रास्ते से आता है, वो अक्ल के रास्ते से नहीं आता। इस्लाम कायल करने का नाम नहीं है, माइल करने का नाम है। ठीक है, तो दीन हक़ की जो दावत है वो इसी कलमे पर मुश्तमिल है, यानी डिपेंड करती है इस कलमे पर। और हम एज ए उम्मत, या उम्मत वसत कह लें या एज ए उम्मत कह लें, कि हमें ये पैगाम औरों तक भी पहुंचाना है। वो कहते हैं ना, वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है, यानी काम तो ख़त्म नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने अपना पैगाम पहुंचाया और फिर अपनी उम्मत को और अपनी उलमा को तैयार किया कि वो आगे से आगे रोज़े क़यामत पहुंचाएं। लिहाजा मुझे और आपको अब ये काम करना है कि अल्लाह की तौहीद को आगे से आगे पहुंचाना है। उसकी कोशिशें करें, उसके तरीके सोचें, कैसे जो है अपने दिल में पहले ये बिठाना है, कैसे अपने घर वाले, अपने बच्चे, अपना ख़ानदान, कि भाई बिल्कुल उनको क्लियर हो कि रब कौन है, इलाहा कौन है, वही एक इलाहा है। और किसी से कोई उम्मीद और कोई तवक्को और कोई जो है सहारा और कोई नहीं है। मट्टी के घरों से भी या मकड़ी के जालों से भी कमज़ोर हैं ये सहारे। और सहारा कौन है? सिर्फ़ अल्लाह। तो इलाहा का मानी और भी हो सकते हैं, और भी हैं, जैसे खालिक, मालिक, राज़िक, हाजत रवा, लायक इबादत, मुश्किल कुशा, मुश्किल जो है रवा। तो ये सब माने भी हैं। तो ये बताया गया इलाहा के बारे में। और हमें जो है, और अभी मैं बात कर रही थी कि मुख्तलिफ़ आइडियाज़ सोचने हैं, तो ये पैगाम अब मुझे और आपको और जगहों पे भी देना है। अब जैसे हम इधर यूरोप में रहते हैं, इधर हम ये पैगाम जो है आगे भी पहुंचाएंगे। हो सकता है रोज़े क़यामत कल
یہی جو محلے والے ہیں، یہی جو ارد گرد ہیں، اللہ نہ کرے اٹھ کے ہمیں پکڑیں کہ بھئی انہوں نے تو دعوت دائر کریں کہ انہوں نے تو اتنا عرصہ ہماری ہمسائیگی رہی، 30 سال رہی، 50 سال رہی، 40 سال رہی، 10 سال رہی، انہوں نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ تو ان کو بھی بتانا ہے، ہاں بتانے کا طریقہ سوچنا چاہیے کہ یہ قائل کرنے کا نام نہیں ہے اسلام، مائل کرنے کا نام ہے۔ اپنے بیہیویئر سے، اپنے عمل سے، اپنے حسن اخلاق سے جو ہے ہم پیغام دیں گے لوگوں کو کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا الہ کون ہے، اور اتنے اچھے ان سے جو ہے اپنے رابطے رکھیں کہ وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہوں۔ کسی اور بھی نہیں پڑھیں کہ جی یہ منع تو یہ حلال تو یہ حرام، کچھ نہیں، جسٹ پہلے آگے آپ چوتھے کلمے میں جا کے پڑھیں گے کہ وہ اس کلمے کی طرف آئیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ، کہ اللہ ایک ہے، کم از کم یہ پیغام تو پہنچائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے بہت اچھے سے کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اب دیکھیں آیت نمبر جو 164 164، اور اس کا میں کہہ رہی تھی کہ تھوڑی لمبی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت و آیات بھی کہا جاتا ہے۔ آیت کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ یہ پڑھتے ہیں قرآن کی اس نمبر آیت ہے اور یہ نمبر آیت نمبر وائز، ایک مطلب آیت کا ہوتا ہے نشانی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نشانیاں بتائی ہیں اس آیت میں، اس لیے کہا گیا کہ وہ آیت جس میں بہت ساری آیات بتائی گئیں، یعنی نشانیاں بتائی گئیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ عقل کو جھنجھوڑ کر اور دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، دلیل کے ساتھ مثالیں دے رہے ہیں کہ کون الہ ہے تمہارا، ان فی خلق السماوات والارض، وہ الہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے تمہارے لیے، واختلاف اللیل والنہار، پھر دن اور رات کا اختلاف کیا، یعنی وہ بھی آئے، والفلک وتجری والفلک التی، اور کشتیاں جو چلتی ہیں، تجری چلتی ہیں، فی البحر، کس میں؟ سمندروں میں، بما ینفع الناس، کس وجہ سے؟ تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، وما، اور جو انزل اللہ من السماء، جو آسمان سے اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء من ماء، پانی، جو پانی اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، فاحیا بہ الارض، تو ساتھ اس کے زمین کو کیا کیا؟ زندہ کیا، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار۔ پہلے جہاں تک دیکھ لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا پھر آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی قدرت کی نشانی بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تمہارا الہ ہے، جو تمہارا رب ہے، جس کو تم نے پوجنا ہے، اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ تو کیا آسمان اور زمین بنانا کیا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ کوئی کتنا بڑا عقل مند شخص ہو، کوئی کتنا بڑا تھنک ٹینکر ہو، کوئی کتنا بڑا سائنسدان ہو یا چیزوں کو انوینشن کرتا ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ آسمان بنایا یا اس نے زمین بنائی۔ ہاں، زمین اور آسمان کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس نے بنائے؟ اور بے عیب بنائے۔ زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آپ بار بار آگے پڑھیں گے، اور آسمان کو بغیر کسی نقص کے بنایا، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی کمی کے، زبردست شاہکار بنایا۔ پھر کیا کیا؟ رات اور دن بھیجے۔ یہ بھی بڑی نشانی ہے۔ یہ فزیکل فینومنا آف نیچر کی بات ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں، کہ زمین اور آسمان بنائے، یعنی اور پھر جو ہے رات اور دن بنایا۔ اگر اللہ نہ بناتا، دن کے بعد رات نہ آتی، ہم تو سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے دن ہے تو اب رات بھی آئے گی، رات ہے تو دن بھی آئے گا، لیکن اگر کسی دن اللہ دن اور رات نہ آئے، کام کر کر کے مر جائیں، کیونکہ رات بنائی ہے آرام کے لیے اللہ نے، تو دن کو کام کر کر کے وہ رات آتی ہے، کتنا خوش ہوتے ہیں کہ چلیں اب تھوڑا جسم کو بھی ریسٹ ملے گا اور خود کو بھی۔ اور رات آرام کے لیے، اور دن بنایا معاش کے لیے، یعنی کام دھام کے لیے، کمانے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے، ایکٹیو ہونے کے لیے۔ تو یہ وہ خود بخود روشنی ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے اٹھیں، کام کاج کریں، کچھ جو بھی کسی کے ذمہ ہے وہ کرے، اور رات خود بخود پرسکون اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، رات آئے تو دن کو کوئی نہیں نکال سکتا، اور دن آئے تو رات کو، سوائے میرے رب کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے کشتیاں چلائیں۔ دیکھیں کتنا سمندر کیسا ہے، اس میں نہریں کیسے، وہ لہریں کیسے چلتی ہیں، پانی ہے اس میں کشتیاں چلا دیں۔ کس نے یہ طاقت دی؟ یہ سب، اور کیا کیوں یہ سب؟ اللہ نے لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے یہ سب بنایا۔ دن اور رات بھی لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا، تاکہ دن کی تھکاوٹ اترے، رات کو آرام ہو، اور رات کو آرام ہو جائے تو پڑے تھوڑی رہنا، اٹھیں کام کاج کریں، زندگی سروائیو ہو تاکہ۔
تو پھر اسی طرح کشتیوں میں دیکھیں کتنا سامان، شپس میں کتنا سامان لا دیتے ہیں، کتنا بھاری بھاری سامان لا دیتے ہیں، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور وہ اتنا بھاری سامان، اور یہ سارا کچھ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ پانی پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو پانی پہ چلنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ نے کشتیاں، اور پھر انزل اللہ من السماء، آسمان سے اتارا پانی، اور پھر اس سے فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس کے بعد جو وہ مردہ زمین تھی، وہ جو بنجر زمین تھی، وہ جو خشک زمین تھی، جب آسمان سے پانی اترا، بارش ہوئی، تو وہ ہری بھری ہریالی ہو گئی، اس کو کہا کہ زندہ ہو گئی، اس پہ پھر پھل پھول درخت پودے، ہر چیز، گھاس، ہر چیز اگ گئی۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر طرح سے اس میں جانور پھیلا دیے، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ کھانے کے کام آتے ہیں، کچھ مال برادری کے کام آتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو ٹوٹل یہ جو جانور ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے پھیلا دیے، دابہ کہتے ہیں جاندار کو۔ پھر وتصریف الرجاح، اور پھر گردش کرتے پھرنا ہواؤں کا، یہ کیا کم جو ہے بڑی بات ہے؟ یہ کوئی کم بڑی بات ہے کہ جو ہے ہوائیں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بادلوں کو لے کے جاتی ہیں، گرد و غبار کو لے کے جاتی ہیں، بارشوں کو لے کے جاتی ہیں، پلیزنٹ ہوا آئے تو دل کتنا خوش ہوتا ہے، اندھیریاں آندھیاں آئیں تو طوفان آئیں تو کتنا دل ڈرتا ہے، مختلف طریقوں سے، اور ہے کیا انسین ہوا، نظر بھی نہیں آ سکتی، تو وہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر والسحاب، پھر بادل، بادل کیسے گہرے نیلے کالے سفید، ادھر سے ادھر چلنے والے، ان میں پانی لدا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، سمجھے پانی کے لدے ہوئے ٹینکر پھر رہے ہیں۔ پھر مسخر بین السماء والارض، اور صرف اس پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین اور آسمان سب کو مسخر کر دیا، سب کچھ انسان کے لیے مسخر کر دیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے اور بھی جہاں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، کہ جوان اٹھیں، لوگ اٹھیں، مطلب، اور جو ہے ستاروں پہ کمند ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسخیر کائنات کے لیے یہ ساری کائنات، بس انسان کو خود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، باقی ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مومن ہو تو گم ہے، مومن ہے تو گم ہے اس میں، مومن ہے تو اس میں آفاق ہے گم، ایسے کچھ کر کے ہے کہ مومن میں کیا ہے کہ مومن ہے تو وہ تو آفاق میں گم نہیں ہے، وہ تو اللہ کی قدرت سمجھ رہا ہے، اور اگر کوئی کافر ہے تو وہ آفاق میں ہی گم ہے، اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن وہ جس نے بنایا ہے اس تک نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری نشانیاں کس کے لیے بنائی ہیں؟ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، جو شعور رکھتی ہو، جو سمجھنا چاہتی ہو، وہ جو آفاق میں یعنی کائنات میں گم نہیں ہوتی، بلکہ گم اس میں ہے آفاق، کہ کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، اور وہ اللہ تک پہنچے گا اس کے ذریعے سے، اور وہ الہ کو ایک مانے گا، وہ انہی چیزوں میں نہیں کھو جائے گا۔ جیسے کوئی دیکھیں خوبصورت تصویر ہو، ہم اس تصویر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے، لیکن فوراً پوچھتے ہیں کون پینٹر ہے، کس نے بنائی ہے، یا کسی کوئی بک کو، بہت زبردست شاندار بک کو، پھر ہم دیکھیں، ہم کہیں بڑی شاندار بک ہے، کس رائٹر کون ہے، کس نے لکھی ہے، جاننا چاہتے ہیں نا، رائٹر تک جانا چاہتے ہیں نا، مصور تک جانا چاہتے ہیں نا۔ ایسے یہ کائنات جب اللہ نے بنائی ہے تو کائنات کے رب تک بھی تو پہنچیں گے نا، جس نے یہ بنائی ہے۔ پھر اصل یہ ہونا چاہیے، اس میں نہیں کھو جانا چاہیے، بلکہ عقل والوں کو چاہیے کہ اس میں ساری نشانیاں یہ ہیں کہ وہ رب کائنات تک پہنچے اور اس کو اپنا الہ اور معبود مانے۔ تو یہ ایک آیت جو ہے بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے، تقریباً 8 نشانیاں جہاں بتائی ہیں، 7-8 نشانیاں، اور پھر عقل والوں کو کہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو۔